बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 19 नवंबर 2025 बुध का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। कुरम में और बाजवड़ में दो बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने। फ़िज़ाई कार्रवाई की है, ज़मीनी फ़ौज का इस्तेमाल किया है और कुरम में नाज़रीन 22 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है, जबकि बाजवड़ में 11 शिद्दत पसंदों को दूसरे ऑपरेशन में हलाक किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान की कशीदगी में तिजारत मुकम्मल तौर पे बंद है और पाकिस्तान ये बार्डर किसी भी तौर पे ओपन नहीं कर रहे। अफ़गानिस्तान के किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए पाकिस्तान को पैगाम देने के बाद पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान था कि पहले अमन फिर तिजारत। तो पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है $2 अरब की कि ये $2 अरब की जो सालाना तिजारत हो रही है ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने मुल्क में अमन, जो इस टाइम पे पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार चल रही है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। दोनों अतराफ़ के लोग जो बार्डर पे मुकीम हैं, हज़ारों लोग इससे बेरोज़गार हो रहे हैं और हज़ारों लोगों के ख़ानदान जो है वो मुश्किलात में हैं। अरबों डॉलर का नुकसान दोनों अतराफ़ से हो रहा है। मगर चूँकि शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी की इस फिगर में कमी वाक़या हो रही है और कोई बड़े हमले नहीं हो रहे और अफ़गानिस्तान जो है वो श्योरिटी नहीं दे रहा, TTP को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान किसी भी तौर पे ये बार्डर खोलने के हक़ में नहीं है जब तक अमन का मुआहिदा नहीं होता। इस हवाले से बात करेंगे। जो वज़ीर तिजारत अफ़गानिस्तान के भारत चले गए हैं 6 रुकनी वफ़द के साथ 5 दिन के दौरे पे। अब मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ चाबहार के रास्ते, ईरान के रास्ते तिजारत की जाए। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका का इत्तेहाद हो गया है। जो दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब चाह रहा था वो हो गया है, बल्कि जो अमेरिका चाह रहा था $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान जो है वो सऊदी बादशाह ने कर लिया है, सऊदी किंग ने कर लिया है। नॉन नेटो इत्तेहादी जो है वो बन गया है। पाकिस्तान के सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा है वो तो हो गया था, मगर हमें एक दमड़ी नहीं मिली। हमने उस टाइम पे भी नाज़रीन कहा था कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठा के $15-20 अरब के मुआहदे कर लेने चाहिए। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है वो पाकिस्तान का एक तरफ़ा तौर पे सऊदी अरब की हुकूमत को सपोर्ट करना है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ दीगर वाक़यात हैं। ज़िला टांग के में जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। TTP के 2 अहम कमांडर बीच में मारे गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उसमें भी एक खुदकुश जो TTP की खुदकुश हमलावर की टीम थी, उसका यूनिट था, उसका अहम कमांडर जो है उसको हलाक किया गया है। बनू में एक जवान को, जिसके पुलिस एहलकार के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ताल्लुकात की बिना पे शिद्दत पसंदों ने उनको अगवा कर लिया है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन वस्ती कुरम का नाज़रीन ज़्यादा इलाका जो है वो अफ़गानिस्तान के बार्डर से लगा हुआ है। वस्ती कुरम का 150 किलोमीटर मुकम्मल तौर पे कुरम का जो इलाका है वो अफ़गान बार्डर से लगा है। जो 2 सूबे हैं उनके पख्तिया और खोस्त से जो शिद्दत पसंदी दहशत गर्दी वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, उसकी बड़ी रीज़न जो है वो ये बार्डर है अफ़गानिस्तान का। चूँकि कुरम में शिया सुन्नी फसादात भी काफ़ी अरसे से हो रहे हैं और उसकी बड़ी वजह शाम में जंग ख़त्म होना और अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म होना। सुन्नी और शिया, जो शिया शाम में लड़ रहे थे, जो सुन्नी अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे, दहाइयों से ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे थे, वो सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। जो प्रॉक्सीज़ हैं वो अब कुरम में हैं और कुरम में मज़हब के नाम पे जो है शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो चल पड़े हैं और ये कई साल से लगे हुए हैं। मगर अब उसमें तेज़ी आ गई है दोबारा, क्योंकि दोनों शाम में और अफ़गानिस्तान में अमन आ गया है। मगर साथ ही TTP का बड़ा फैक्टर है कलदन तंजीमों का, जो वहाँ पे ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पे चौकियों की तादाद कम है या दूर फासले पे चौकियाँ हैं, क्योंकि वो दुश्वार गुजार और पैदल रास्ते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। 15 से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के फासले पे एक चौकी है। उसका फ़ायदा उठा के ये दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान के ज़िला कुरम के इलाकों में दाखिल होते हैं। खैर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने
یہ جو کارروائی کی ہے گنجان آباد علاقے جو رہائشی علاقے تھے اس ایک عمارت میں یہ چھپے ہوئے تھے. یہ علاقہ بھی بارڈر کے ہی نزدیک ہے. مناتو اور مرزائی یہ دو علاقے ہیں جو وسطی کرم کے ہیں. ان میں جو عمارت تھی ایک تو اس عمارت کو دھماکہ خیز مواد سے بھر دیا تھا اور وہیں پہ وہ موجود تھے اور ان کے پاس کافی مواد تھا. یہاں سے یہ کارروائیاں کر رہے تھے. سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی اور سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ علاقے کو کور کیا. ڈرونز کے استعمال ہوئے اور یہ جو شدت پسند تھے یہ 22 شدت پسند جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا اور مکمل طور پہ ان میں جو بارود تھا اس گھر میں وہ سارا گھر اس سے جو ہے وہ گر گیا. تو ایک بڑی کارروائی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے اور وسطی کرم کے علاقے میں زیادہ تر شدت پسندوں کے اس ٹائم پہ اڈے موجود ہیں جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. 150 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہے یہاں پہ اور دشوار گزار راستے یہاں پہ زیادہ ہیں جس میں پاکستان کی جو بارڈر پہ چوکی ہیں اس میں لمبائی 20 سے 25 کلومیٹر 10 سے 15 کلومیٹر وہ ان دشوار گزار علاقوں میں ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کے وہ داخل ہوتے ہیں. بہرحال ساتھ ناظرین باجوڑ میں جو کارروائی کی ہے کوثر کے علاقے میں جو سجاد عرف ابو ذر کو ہلاک کیا گیا تھا پکتیا کا رہائشی تھا اس کے ساتھ دیگر جو شدت پسند تھے سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی تھی اور ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا. سیکیورٹی فورسز نے ناظرین باجوڑ کے 6 گاؤں بھی کلیئر کر لیے ہیں. جو گاؤں کلیئر کیے ہیں اس میں لرا بانڈا کوثر جنت شاہ گاڑو ڈیلئی شاگئی قلعہ تحصیل خار کہ وہ مکین جو عارضی طور پہ بے گھر ہوئے تھے ان تمام کو جو ہے وہ اپنے گھروں کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے. تو باجوڑ میں باقاعدہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ 6 گاؤں بھی سیکیورٹی فورسز نے کلیئر کر دیے. لوئے مامون اور مامون کی یہ علاقے ہیں جو کلیئر کرائے گئے ہیں. یہاں پہ شدت پسندوں کی تعداد کافی ہے اور زیادہ تر یہاں پہ افغان شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ آپریشنز میں مارے گئے ہیں اور اب بھی ان کی تعداد کافی تعداد میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو پاکستان کا اور افغانستان کی کشیدگی چلی آ رہی ہے. پاکستان نے جو بارڈر بند کیا ہوا ہے بارڈر تب تک بند رہے گا جو پاکستان نے دوست ممالک کو پیغام بھیجا ہے جو افغانستان کے ساتھ روابط میں تھے کہ یہ بارڈر تب کھولیں گے جب پہلے امن پھر تجارت. امن نہیں ہوگی تو کوئی تجارت نہیں ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان نے ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا اور انہوں نے ٹی ٹی پی کا انتخاب کیا. آپ کو ایک ملک بولتا ہے کہ آپ کم از کم ان کے خلاف فتوے جاری کر دو ان کے خلاف اعلان کر دو کہ یہ دہشت گرد ہیں. آپ اس حد تک ڈرتے ہیں یہ تک نہیں کہہ سکتے. پاکستان کا موقف تھا کہ ان کے خلاف پہلے آپ یہ اعلان کر لیں بعد میں ان کے خلاف کارروائی. آپ نے بارڈر کو جو آپ کے بارڈر سے دراندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کریں اپنے بارڈر کو کنٹرول کریں. ان کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دیں. ان کے ٹھکانے جو موجود ہیں فلاں فلاں علاقے میں ان کو ختم کریں. پاکستان کے اس موقف کو رد کیا گیا اور الٹا پاکستان پہ الزامات لگائے گئے کہ امریکی ڈرونز جو ہے وہ پاکستانی سرحد سے جو ہے وہ آتے ہیں. قطر نے امریکی ڈرونز کو اڈا دیا ہوا ہے. قطر کے جو ثالثی کا کردار تھا اس دوران پاکستان نے بتا دیا تھا کہ آپ وہ قطر کو بتا دیں انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں. پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں ہوتی. البتہ پاکستان کی کشیدگی میں پاکستان کے ڈرونز جو ہے وہ باقاعدہ افغانستان کے غزنی کے پکتیا میں پکتیکا میں یہ جو آپ کے علاقے ہیں خوست میں کنڑ میں ننگرہار میں یا ان علاقوں کو پاکستان اپنی سرحدی پٹی کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. ٹی ٹی پی کو دیکھ رہا ہے اور یہ آپ کو امریکی ڈرونز لگ رہے ہیں یہ پاکستانی ڈرونز ہیں جو پاکستان کے ڈرونز ہیں وہ چکر لگاتے ہیں. تو پاکستان افغانستان کے اور انڈیا کے دو اطراف پہ اس ٹائم پہ بزی ہے. تاہم ناظرین پاکستان نے جو بارڈر بند کیا ہوا ہے ایک کلیئر میسج پاکستان نے دے دیا ہے اور اس بارڈر کے بند ہونے سے دونوں ممالک کا کافی نقصان ہو رہا ہے. جو بارڈر کے قریب لوگ ہیں 3-4 ضلعوں تک جو لوگ ہوتے ہیں آپ پشاور تک مردان ثوابی تک جو لوگ ہیں پورا خیبر پختونخوا دیکھ لیں. اس میں افغانستان کے تھرو جو مال پاکستان میں آ رہا ہے پاکستان کا مال جو افغانستان جا رہا ہے دونوں ممالک کا اس میں فائدہ تھا اور اربوں روپے کی تجارت ہو رہی تھی. اس کے بند ہونے کے ساتھ جو لوگ اس روزگار سے وابستہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سائٹ سے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ افغانستان کی سائٹ سے اس سے متاثر ہوں گے. مگر ناظرین پاکستان اس قربانی کو دیکھ رہا ہے لوگوں کے عوام کی اربوں روپے ڈوب رہے ہیں تاجروں کے. مگر پاکستان اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان روزانہ کے حساب سے اس ٹائم پہ جو پراکسی وار ملک میں لڑ رہا ہے
جو ایک عام جنگ سے خطرناک جنگ ہے وہ پاکستان اپنے ملک کے اندر لڑ رہا ہے، اور دنیا ہمیں تانے دے رہی ہے کہ آپ اب تک ان شدت پسندوں کو ختم نہیں کر پائے، بلکہ جن کی یہ پراکسی ہیں طالبان، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے بارڈر کے اندر ہیں، آپ اپنے بارڈر کے اندر دیکھیں، ہمیں کیوں ذمہ داری دیتے ہو، آپ جانیں یہ جانیں۔ اب ہم آپ کے بارڈر کے اندر آ کے ان کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا جدید ترین اسلحہ ان کو دینے کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں ان کو پناہ دینے کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں ان کو سپورٹ کرنے کے بعد، پاکستان کے ایسے علاقوں میں جو بارڈر کے ساتھ بالکل لگتے ہیں، جہاں پہ یہ ان کے ٹھکانے موجود ہیں، وہاں پہ بھجوانے کے بعد جب ان کی تعداد 15-20 ہزار ہو گئی، 10 سے 12 ہزار 15 ہزار ایکچول نمبر ہے نہیں، یہ 8 ہزار سے 15 ہزار کے درمیان فگر جو ہے وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اتنے شدت پسند پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو ایک افغان آرمی کے پاس تھی یا طالبان کے ہاتھ ہے موجودہ ٹائم پہ۔ ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ، نائٹ گگلز، سنائپرز گنز، یہ سارے ان کے پاس جو ہیں موجود ہیں، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ اب ہمیں تانے دے رہے ہیں، تو پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے۔ پاکستان نے تجارت بند کر دی ہے، اور پاکستان نے اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا، سیف کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ جو بارڈر بند ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے بارڈر کو زیادہ طور پہ مانیٹر کر رہا ہے، اور یہ ڈرون جو بار بار یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ پاکستان اپنے بارڈر کے چکر لگا رہا ہے، پاکستان اس کو مینیج کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، تاکہ شدت پسند اس دوران پاکستان میں داخل نہ ہو۔ ایک تو بڑے حملے پاکستان میں کم ہو گئے، جو بارڈر بند ہوا ہے، ساتھ ایک عنصر زیادہ ہے کہ جو چمن کا علاقہ ہے، تورخم کا علاقہ ہے، غلام خان کا بارڈر ہے، انگور اڈا ہے، خرلاچی ہے، ان کے ساتھ جو قریبی علاقے ہیں، یہاں پہ اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی انڈیا کی دوائیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے پشاور ان دوائیوں سے بھر جائے گا۔ پاکستان میں انڈیا کی دوائی پہ پابندی ہے، ادویات پہ، تو اگر انڈیا، کیونکہ ان کے وزیر تجارت جو ہیں وہ اس ٹائم پہ نور الدین عزیزی اپنے 6 رکنی وفد کے ساتھ جو ہیں وہ آج دلی پہنچ گئے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ 5 روزہ دورہ ہے۔ وہاں پہ مکمل طور پہ جو چابہار کے حوالے سے بات کریں گے، اور تمام تر تجارت جو ہے اب وہ ادویات وغیرہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوں گی۔ ان کو کاسٹلی پڑتا ہے، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، کتنا کاسٹلی پڑتا ہے، کتنا نہیں پڑتا ہے۔ ایسا سمجھے کہ پاکستان جس ریٹ پہ دے رہا ہے اس کی ٹرپل ان کو پڑ رہا ہے۔ جو 1200 کلومیٹر آپ کا پڑتا تھا کراچی سے، اب 1800-2000 کلومیٹر ان کو پڑے گا چابہار بندرگاہ سے، جب یہ لے کے جائیں گے اپنا مال وہاں پہ۔ تو فریڈ ہے، اور جو پابندیاں جو لگی ہوئی ہیں یکدم، طالبان کی چونکہ اتنی ایجوکیشن ہے نہیں، اس لیے وہ کھوپڑی سے ایسا لگ رہا ہے کہ خالی ان کو مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ کئی بار ہمارے تعلقات بگڑے، مگر اس حد تک، اس سے زیادہ بگڑے، مگر یہاں تک نوبت نہیں آئی کہ پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ ان کو پتہ تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو یہ جو موجودہ لوگ ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں، انہوں نے ایک جلدی میں فیصلہ کر لیا ہے، یہ 5 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال ماہ بعد دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ ایک چیز آپ کو مل رہی ہے 90 روپے کی، اور دوسری چیز آپ کو مل رہی ہے 390 روپے کی۔ تو آپ کے ملک میں مہنگائی آئے گی۔ آپ پاکستان کے ساتھ، پاکستان آپ کو آٹا دے رہا ہے، دالیں دے رہا ہے، چاول دے رہا ہے، جو چیزیں پاکستان سے جا رہی ہے، چینی جا رہا ہے، سیمنٹ جا رہا ہے، ادویات جا رہی ہیں۔ ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کا 70-75% انحصار پاکستان پہ تھا، یکدم اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ افغان طالبان دوبارہ آ کے میز پہ بیٹھیں گے، اور ابھی آگے آنے والے دنوں میں بات چل رہی ہے کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو عالمی رہنماؤں کا جو اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور افغانستان بھی ہے، اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان اور افغانستان کو بٹھا کے ان کی صلح کرائی جائے۔ افغانستان اپنا روپ دکھا رہا ہے طالبان کو سپورٹ کرنے پہ، مگر پاکستان کا فل فوکس جو ہے وہ اب تک پاکستان کا فل فوکس جو ہے وہ اب تک افغانستان پہ نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے کہا تھا اگر فل فوکس افغانستان کی طرف ہو گیا تو پھر افغانستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، اور آگے جا کے یہ فل فوکس افغانستان پہ بیٹھے گا، کیونکہ اگر دہشت گردی بڑھتی ہے، حملے ہوتے ہیں، کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، تو وہ حملہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے تصور کیا جائے گا، کیونکہ بڑے بڑے حملوں میں جتنے بھی حملے ہم نے دیکھے ہیں، ابھی ریسنٹلی جو وانا میں ایک حملے کی کوشش کی گئی،
ان کی کمیونیکیشن بھی سیٹلائٹ تھرو افغانستان سے ہو رہی تھی. جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں. تو پاکستان پھر کارروائی کا حق رکھے گا اور وہاں سے جواب آتا ہے تو وہ پھر ایک فل سکیل کی جنگ میں جو ہے وہ بدل سکتی ہے. اور پھر اندازہ بھی ہو جائے گا افغانستان کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ضلع ٹانگ کے کوٹ اعظم کے علاقے میں آج صبح جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے اس میں ٹی ٹی پی کے مولوی داؤد بیتانی گروپ جو ہے اس کے 2 اہم کمانڈر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا, سیکیورٹی فورسز کو پہلے اطلاع ملی تھی. اسی طرح شمالی وزیرستان کے گاؤں خیدر خیل میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پہ ایک خودکش یونٹ کا انچارج جو تھا, جو خودکش حملہ آور ہوتا ہے, جو تیار کرتے ہیں, جو یونٹ کا کمانڈر ہوتا ہے, وہ ایک سینئر کمانڈر تھے ہیواد ابرار, ان کو جو ہے وہ ایک زمینی کارروائی میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی مانی جا رہی ہے. بنو ناری میر عباس کی رہائشی ارمان ولدے شاہ قیاس کو شدت پسندوں نے اغوا کر لیا اور 20 لاکھ روپے کا مطالبہ اس سے کیا ہے. ناظرین 20 لاکھ روپے کا مطالبہ تو انہوں نے کیا ہے, مگر یہ کلدن تنظیمیں حافظ گل بہادر گروپ اور ٹی ٹی پی اور ان کی دیگر کلدن تنظیمیں جو ہیں وہ تمام تر دیکھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ اس کے لیے کوئی مخبری کرتے ہیں تو آپ کو اٹھا لیتے ہیں. اس کو بھی تعلقات کی بنا پہ اٹھایا. اب 20 لاکھ روپے کی بات تو کی گئی ہے مگر لگ ایسے رہا ہے جو ثابت وہاں پہ ہو جاتا ہے تو ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اللہ خیر کرے. ناظرین سعودی عرب کے اور امریکہ کے تعلقات مزید اچھے ہوئے ہیں, دفاعی تعاون ان کا مزید بڑھ رہا ہے, ایک طرح دفاعی معاہدے ان کے ہو گئے. نان نیٹو اتحادی جو ہے وہ گردان دیا ہے امریکہ نے سعودی عرب کو. اس سے پہلے پاکستان, ارجنٹینا, آسٹریلیا, برازیل, کولمبیا, مصر, اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ان کا بچہ ہے, جاپان, اردن, کینیا, کویت, مراکش, نیوزی لینڈ, فلپائن, جنوبی کوریا, تھائی لینڈ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. اور اب یہ بیچ میں پاکستان تو پہلے سے بیچ میں ہے اور ساتھ اب سعودی عرب جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے. ان نان نیٹو اتحادی ناظرین بس صرف یہی فائدہ ہے کہ ان کا سامان جو ہے, ان ممالک کی جو اسلحہ وغیرہ ہے جنگ کے دوران سامان ہمارے پاس رکھ لیتے ہیں, ان کے اڈے موجود ہوتے ہیں, دفاعی تعاون تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اور جو قرضے اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں سپورٹ کیا جاتا ہے, کوئی بڑی پابندی ان پہ نہیں لگائی جاتی. مگر جو سعودی عرب نے $1 ٹریلین وہاں پہ لگانے کا اعلان کیا, یہ بڑا اعلان ہے. ایک تو وہ 48 فائٹر جیٹ F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لینے جا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ناظرین کہا تھا کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ صرف سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہوا ہے, پاکستان کا اس میں ٹکے کا فائدہ نہیں. ہم تو بیت المقدس اور مسجد نبوی کو پہلے سے ہماری سرکاریں جتنے بھی تھی وہ سپورٹ کرتے آ رہی تھی. معاہدہ ایسے ہوتا ہے جو $1 ٹریلین کا اعلان کر دیا جاتا ہے. پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو ضمانت لے رہا ہے امریکہ. پاکستان نے جو معاہدہ کیا اس میں یہی ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی آئے گا, سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو پاکستان جائے گا. بس یہ ون سائیڈڈ ہے. سعودی عرب پہ کوئی حملے کی کوشش کرے گا تو پاکستان دیوار کی طرح کھڑا رہے گا, مگر پاکستان پہ کوئی بھی حملہ کرے سعودی عرب صرف مذمت کرے گا اور اس طرح کی مذمت بھی نہیں کرے گا کہ دوسرے ملک کو خفا کر دے, چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ افغانستان ہو. ان کے ساتھ برادرانہ اچھے تعلقات ہیں. تو پاکستان نے کچھ بھی گین نہیں کیا. امریکہ کے ساتھ پہلی بار ہم نے دیکھا جو بائیڈن نے عمران خان کے ادوار میں جو 2018 میں عمران خان کی حکومت بنی, 4.25 سال عمران خان نے حکومت کی, اس میں امریکی صدر نے ایک فون تک عمران خان کو نہیں کیا تھا. ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. موجودہ دور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی تو بڑی تعریف کی جاتی ہے, اور سفارتی سطح پہ جو پاکستان کی اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے اس میں ناظرین پاکستان نے جو کارنامہ کیا 7 فائٹر جیٹ گرائے, اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ آپ کو امریکہ کر کے دے رہا ہے. اور وہ بھی امریکہ کا صدر 52 مرتبہ بول گیا ہے کہ پاکستان نے 7 فائٹر جیٹ گرائیں, جو اشارہ ان کو دیا ہے. اتنی سپورٹ کسی بھی امریکی حکومت نے پاکستان کی کبھی نہیں کی. مگر ناظرین صرف سپورٹ زبانی حد تک ہے, پاکستان نے اس کا ٹکے کا فائدہ مزید نہیں اٹھایا. ہاں دنیا میں ہمارا ایک صاف امیج بن گیا ہے. امریکہ صدر دنیا کی سپر پاور نے کہہ دیا ہے, پریشر ڈال رکھا ہے مودی پہ کہ پاکستان نے یہ فائٹر جیٹ گرائے ہیں اور پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے. مگر پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کا اچھا استعمال کر کے ان سے کوئی فائدہ وغیرہ بھی لے لیتا, مگر پاکستان اس میں ناکام رہا ہے.
اور ساتھ سعودی عرب سے کم از کم 20 سے 25-30 ارب ڈالر تک آپ آسانی سے سعودیہ سے لے سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس ایٹمی قوت ہے۔ سعودی عرب آپ کی نزدیک اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے۔ ان کو ڈر تھا کہ یار قطر پہ حملہ ہو گیا اسرائیل کی جانب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حملہ ہو جائے۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، پاکستان کو اپنا ایک بھائی مان لیا ہے۔ بھائی تو ہمارے سارے مسلم ممالک ہیں، مگر یہاں پہ بڑا مسئلہ جو ہمیں بن رہا ہے کہ یہ بھائی پھر دوسرے ممالک میں جو ڈر کے مارے $1 ٹریلین لگاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں 1 ارب روپے کے لیے ہماری چپل گھس جاتی ہے ان کی منتیں کرتے کرتے، ان کے دورے کرتے کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم کو تیل اور پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ کم اقساط پہ قرضوں پہ دے دیتے ہیں، مگر ہماری حالت جو ہے وہ انتہائی بری ہوتی ہے، اور 1-2 ارب کے لیے یہ ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کمزور ملک ہے، کمزور ملک کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بس دکھاوے کے لیے آپ کو شادی میں بلا دیا جاتا ہے، باقی آپ کی وہ عزت نہیں ہوتی جو دوسرے ممالک کی ہوتی ہے۔ بہرحال امریکہ سعودی عرب بڑے آگے چلے گئے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، میں گزشتہ 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 20-25 ارب ڈالر لگانے، مگر ان کے وہ ڈالر پاکستان نہیں آ رہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔